अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँज़ेब। कहते हैं कि कंप्यूटर इंसानी तारीख़ की बेहतरीन इजाद है जिसने इंसान के लिए सदियों की तरक्की का सफ़र वो सालों में मुकम्मल कर दिया है। अच्छा, लेकिन जब कंप्यूटर इजाद हुआ ना तो ये एक ज़ाहिर है कि लग्जरी आइटम ही था जिसे सिर्फ सरकारी इदारों या बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वही अफोर्ड कर सकती थी। फिर बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट ने तो कंप्यूटर को घर 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 ही पहुँचा दिया, और अब स्टीव जॉब्स के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने तो जनाब इनकलाब ही बर्पा कर दिया है। और इसी मीडियम से मैं भी आपसे कम्युनिकेट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बेहतरीन फ़ीडबैक से ये चैनल मुसलसल तरक्की कर रहा है। कल से यानी कि इतवार से हमने अहम इश्यूज़ पर मालूमाती वीडियोस का भी सिलसिला शुरू किया है, और कल हु इज़ इमरान खान के नाम से ये एक डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड की थी जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया। इसका लिंक इस व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम हर इतवार को किसी नामवर शख्सियत या मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो अपलोड किया करें। और एक बार फिर आप सबकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आज के अहम इश्यूज़ की तरफ आते हैं। और आपके इल्म में है कि हमारी तालीमी ज़िंदगी के दौरान बहुत से जो सवालात हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं ना, और फिर सारी जो रात हमने तैयारी की होती है वो धरी की धरी रह जाती है। फिर या इम्तहान देने वाले तलबा वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई इस सवाल का क्या करना है, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। या फिर एग्जामिनर से वो मिन्नतें तरले करके सवाल तब्दील करने के लिए मदद मांगी जा रही होती है। लेकिन ऐसा तो शाज़ व नादिर ही होता है कि सवाल तब्दील हो जाए। ज़्यादातर वो निसाब से बाहर का सवाल हमारी सारी तैयारी पर पानी फेर देता है। अक्सर बहस के दौरान फिर पिटाई वगैरह भी हो जाती है या कमरा इम्तहान से निकाल भी दिया जाता है। ये बात मुझे सोहेल आफरीदी के दौरे कराची को देखकर याद आई, जहाँ हुकूमत ने तो अली अमीन गंडापुर की तैयारी कर रखी थी, लेकिन लगता है कि सोहेल आफरीदी हुकूमत के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अच्छा, पहले सोहेल आफरीदी ने पंजाब का दौरा किया जिसने पंजाब हुकूमत को सब काम छोड़कर दौरा नाकाम बनाने पर लगा दिया था। इस दौरान पंजाब असम्बली और लाहौर की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो आप सबके इल्म में अच्छी तरह से है। जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हुई उस पर अब मज़ीद बात करने की तो ज़रूरत नहीं है, और रही सही कसर सोहेल आफरीदी के दौरे कराची ने पूरी कर दी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि पुरानी सियासी जमात है, इसलिए सियासत के मनफी और मस्बत दाव पेच से वो बड़ी ही अच्छी तरह वाकिफ़ है। उन्हें मालूम है कि सीने में छुपी नफरत को ज़बान तक आने से कैसे रोकना है और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर कैसे नापसंदीदा शख्सियत का इस्तकबाल करना है, और फिर उन्होंने यही सब किया। सोहेल आफरीदी को खूब वेलकम किया, अजरक और सिंधी टोपी पहनाई गई, फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई और वो प्रोटोकॉल भी दिया गया। लेकिन जब सोहेल आफरीदी ने कराची में पब्लिक को मोबिलाइज़ कर लिया और वो जहाँ गए हज़ारों की भीड़ जमा होने लगी, और कुछ खबरें भी हैं कि सोहेल आफरीदी ने ताकतवर शख्सियात से मुताल्लिक कुछ सख्त जुमले भी कह दिए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो अब एग्जामिनर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इस सवाल का करना क्या है, और एग्जामिनर कहता है कि ये बात पूछने का वक्त तो गुजर चुका। तो मेरे ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिकवा कुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर एलानिया पाबंदी थी और हमने रियासती पॉलिसी के मुताबिक पंजाब में सोहेल आफरीदी को स्पेस नहीं दी थी। तो फिर सिंध हुकूमत ने अच्छा जमहूरी बच्चा बनने के चक्कर में सोहेल आफरीदी के दौरे को कामयाब बनाने में सहूलत कारी करके पंजाब हुकूमत को गैर जमहूरी साबित क्यों कर दिया। मेरे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जल्द ही गलती का एहसास हो गया, और उन्होंने फिर सोहेल आफरीदी को दी गई सहूलियात जो थीं उसे चुपके से वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सोहेल आफरीदी के साथ तयशुदा जो नाश्ता था वो भी कैंसिल कर दिया। बाग़े जिना में जलसे की इजाज़त वो भी वापस ले ली। क्रैक डाउन, आंसू गैस, गिरफ्तारियाँ, ये सभी हो गया। सोहेल आफरीदी जिन्होंने परसों रात हैदराबाद से कराची सफ़र करना था, वो शिकवा करते नज़र आए कि उनसे तमाम प्रोटोकॉल जो है वो वापस ले लिया गया है और उन्हें अपने चंद साथियों के साथ रात को अनजान रास्तों से सफ़र करके कराची वापस लौटना पड़ा। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि इस तरह एक सूबे के वज़ीर आला की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया। तो अब खैर सूरत हाल जो भी हो, बहरहाल सोहेल आफरीदी ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी तो बजा दी है। कल उनका जलसा भी मुनासिब ही था। अब मेरे नज़दीक कितने आदमी थे वाला नारा तो बेमायनी है, क्योंकि सोहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिन्हें इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया है। इससे पहले सोहेल आफरीदी का कोई, आपको पता है कि कोई सियासी बैकग्राउंड तो नहीं था। लोगों ने उन्हें वोट भी इमरान खान के नाम पर ही दिए, और जाहिर है कि लोग उनको सपोर्ट भी
وہ عمران خان کے نام پر ہی کرتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن نے اگر لاکھوں نہیں چند ہزار کو بھی نکال لیا ہے تو ذرا آپ تصور کریں کہ عمران خان اگر آج رہا ہو جائیں تو پھر ان کا کیسا استقبال ہوگا۔ لیکن یہاں سہیل آفریدی کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ صوبہ شدید بدامنی، بجٹ خسارے، مہنگائی، بجلی، گیس کے بحران اور دہشت گردی کا شکار ہے۔ وہاں روزانہ عوام اور سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس لیے وہ کامیاب اسی وقت کہلائیں گے جب صوبے میں وہ ڈیلیور کریں گے اور صوبے کے مسائل حل کریں گے۔ لہٰذا وہ ملک گیر دورے وہ ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے صوبے کی جو گورننس ہے اس پر بھی توجہ دینا، تاکہ الیکشن میں جا کر صرف عمران خان کے نام پر ہی نہیں بلکہ وہ اپنی کارکردگی بتا کر بھی ووٹ حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے سرگرمیاں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ ان پر کرپشن کا تو ظاہر ہے کوئی مقدمہ فی الحال نہیں ہے، اور نہ ہی چند ماہ کی وزارت اعلیٰ پر کرپشن کا کوئی بڑا مقدمہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے 9 مئی کی ایک فائل کو جھاڑ پونچھ کر نکالا گیا ہے اور کچھ مبینہ ویڈیوز وہ برآمد کی گئی ہیں۔ اب یہ ویڈیوز پشاور میں پولیس نے فورنزک کے لیے پنجاب فورنزک لیب کو بھجوائی تھی اور پنجاب فورنزک لیب نے انہیں اصلی قرار دیا ہے۔ ان میں 1-2 ویڈیوز میں سہیل آفریدی 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ میں نظر بھی آ رہے ہیں اور عوام سے بھی باہر نکلنے کی وہ اپیل کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو کئی اہم سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ویڈیو ابھی تک کہاں تھی جو پشاور پولیس نے فورنزک کو بھیجی؟ دوسرا، جس کا فورنزک ہو رہا ہو اس کی تصویر پہلے خود فورنزک لیب والے مختلف اینگل سے لیتے ہیں، جسے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ٹیسٹ کیا گیا؟ پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ 9 مئی کی ہی ہیں اور کسی اور دن کسی احتجاج کے موقع پر نہیں بنائی گئی ہیں؟ جبکہ ایک ویڈیو کے حوالے سے رپورٹ میں ذکر ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ فیچرز پائے گئے ہیں۔ تو اب کیا فورنزک رپورٹ کے بعد ان سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے یا نہیں؟ لیکن ابھی تو سہیل آفریدی پر نااہلی کی تلوار لٹکا کر وفاقی اور پنجاب گورنمنٹ نے اس آؤٹ آف سلیبس سوال کا جواب بتا دیا ہے اور سہیل آفریدی کے لیے بھی ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی گئی ہے، یعنی کہ ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اس حد سے آگے جاؤ گے تو ہمارے پاس 9 مئی کا کارڈ موجود ہے۔ اب یہ کارڈ استعمال کر کے کسی بھی وقت آپ کو چیک میٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی وہ دباؤ میں آتے ہیں یا پھر دباؤ ڈالتے ہیں۔ فی الحال اب بتایا تو یہ جاتا ہے کہ سہیل آفریدی کا کراچی کا جو دورہ ہے وہ کامیاب رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور ایشو کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان یو ٹرن کے حوالے سے کافی مشہور ہیں، بلکہ عمران خان تو خود یہ کہتے ہیں نا کہ بڑا لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو حالات کے مطابق اپنا فیصلہ تبدیل کرتا ہے یا پھر یو ٹرن لیتا ہے۔ تو جناب، پاکستان میں بہت سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار وہ عمران خان کے یو ٹرنز کا مذاق بناتے رہے ہیں اور مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کچھ نے تو ان کو یو ٹرن خان کا بھی نام دیا، لیکن حیران کن طور پر اب کئی سینئر صحافی اور تجزیہ نگاروں نے اپنی ہی خبروں سے یو ٹرن لینا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، ابھی پچھلے دنوں ایک سینئر صحافی محمد مالک نے حکومت کو 6 ماہ کا وقت دے دیا تھا، یعنی کہ اگر 6 ماہ میں معاشی اعداد و شمار بہتر نہ ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت گھر جا سکتی ہے۔ تو اب موصوف اگر مگر چونکہ چنانچہ کرتے ہوئے اپنی بات سے یو ٹرن لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی بات کا غلط مطلب لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر حکومت 6 ماہ میں معیشت سنبھال نہ پائی تو اس کے بعد معیشت کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ میں نے حکومت کے گھر جانے کی بات تو کی ہی نہیں تھی۔ پھر ایک اور سینئر صحافی ہیں سہیل وڑیچ، جو ہیرے کی تلاش اور ونڈر بوائے جیسی خبروں سے ابھی تک چرچا میں ہیں۔ وہ بھی اپنی ان باتوں سے یو ٹرن لیتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ صحافت میں خبر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ معاملہ لازمی طور پہ وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات خبر اس نیت سے بھی دی جاتی ہے کہ ایسی کسی پیش رفت کو پیش کی روکا جا سکے۔ واقعی بھائی، صحافت کی یہ تعریف تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور میری معلومات میں بھی نیا اضافہ ہے، یعنی کہ ایک طرح سے پریمپٹیو سٹرائک ہے جس میں سیاسی جماعتوں کے بجائے ایک صحافی مستقبل میں ہونے والے کسی غیر جمہوری اقدام کو روکنے کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اچھا، پھر سہیل وڑیچ صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ صحافت میں 3 سے 4 دہائیوں کا تجربہ یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح خود کو محفوظ رکھتے ہوئے بات کرنی ہے اور پیغام بھی پہنچانا ہے۔ ان کے مطابق کسی خبر کے پس منظر میں نیت کو سمجھنا بھی ایک فن ہے جس کے لیے مسلسل ریاضت اور تجربہ درکار ہوتا ہے۔ ویسے یہ تجربہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کام اس وقت آتا ہے جب بال دھوپ میں نہ سفید کیے گئے ہوں۔ آپ دیکھ لینا کہ 4 دہائیوں کے تجربے کے باوجود
آپ کو سہیل وڑائے صاحب آپ کو 3 ماہ میں 2 مرتبہ اپنی خبر سے یو ٹرن لینا پڑ گیا ہے. ایک مرتبہ وہ ISPR کو آپ کی خبر کی تردید کرنی پڑ گئی تھی اور ایک مرتبہ آپ کو معافی بھی مانگنی پڑ گئی تھی, اور اب مسلسل آپ اپنی خبروں پر کلیریفیکیشنز دیتے پھر رہے ہیں. اگر یہی تجربہ ہے تو چلیں آپ کو پھر یہ تجربہ مبارک ہو. اب آپ کے علم میں ہے کہ کل منگل کا دن ہے اور کل عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا بھی دن ہے. پچھلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف 10,000 افراد تو خیر جمع کرنے میں وہاں ناکام رہی, لیکن اڈیالہ کے باہر سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی اور دھرنا وہ خود ہی پرامن طور پہ ختم کر دیا گیا. اچھا, کل پاکستان تحریک انصاف نے پھر کارکنان کو کال دے رکھی ہے اور عمران خان کی بہنیں بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے کل آئیں گی. اب حسب معمول راولپنڈی کی انتظامیہ نے دفعہ 144 میں توسیع کر دی ہے اور اس مرتبہ 3 یا 7 دن کے لیے نہیں بلکہ ایک ساتھ 15 روز کے لیے توسیع کی گئی ہے. یعنی اب شہر میں دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے وہ 22 جنوری تک رہے گا اور شہر میں اجتماعات یا جلسے جلوس پر مکمل پابندی ہوگی. اب علیمہ خان نے کل ایک مرتبہ پھر کارکنان سے قرآن پاک ساتھ لانے کا مطالبہ کیا ہے اور اڈیالہ کے باہر پھر قرآن پڑھا جائے گا. اب علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد شہیدوں, قیدیوں اور پاکستان کے لیے دعائیں ہوں گی. علیمہ خان نے جلد ہی پورا پاکستان بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے جو میرے خیال سے ناممکن سی بات ہے ویسے. اچھا, میں نے پچھلے ولاگ میں علیمہ خان کی گرفتاری کی خبر دی تھی اور میرے خیال سے علیمہ خان کو اپنے لمبے عرصے کے لیے گرفتاری کا احساس ہو گیا ہے. شاید اسی لیے وہ ذہنی طور پہ تیار بھی ہیں. لہٰذا فی الحال ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر اجتماع ایک سمبولک حیثیتی اختیار کر گیا ہے. ہر ہفتے کی طرح کل چند 100 یا 1000 کارکنان جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کریں گے, پھر وہ منتشر ہو جائیں گے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پوری توجہ وہ ایک بڑی کال کی طرف مرکوز کر چکی ہے جو کہ 8 فروری یا اس کے آس پاس کی تاریخ ہو سکتی ہے. اب یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے یا کتنی ناکام ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کہا یہ جا رہا ہے کہ تخت یا تختے کے لیے ایک حتمی ٹکراؤ وہ ناگزیر ہو چکا ہے. بہرحال ایک اہم خبر لاہور بار ایسوسی ایشن کے الیکشن سے متعلق بھی ہے اور لاہور بار کے انتخابات میں بالآخر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے میدان مار لیا ہے اور الیکشن میں آسما جہانگیر گروپ, احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ وغیرہ کو شکست ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان گروپ کے امیدوار صدر منتخب ہو گئے ہیں. اچھا, نتائج کے مطابق صدر نشست پر حامد خان کے گروپ سے امیدوار عرفان حیات باجوہ نے 3569 ووٹ حاصل کیے ہیں. اچھا, مد مقابل آسما جہانگیر گروپ سے ادیب اسلم بھنڈر 3154 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. اچھا, ویسے صرف ایک بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں فتح سے آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں پڑے گا, کیونکہ حکومت پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار اور پنجاب بار کونسل کے الیکشنز میں اہم جو پوزیشنز ہیں اس پر اپنے امیدواروں کو کامیاب کروانے میں کامیاب رہی ہے. وکلا جو 20 سال پہلے تک پاکستان کی ایک بڑی احتجاجی قوت مانے جاتے تھے نا, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بری طرح سے تقسیم ہیں. اچھا, اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. آپ نے کھڑک سنگھ کا نام تو سنا ہوگا. جی ہاں, وہی کھڑک سنگھ جس کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ کھڑک سنگھ پٹیالہ کے راجا کے رشتہ دار تھے اور بڑے جاگیردار تھے. وہ اپنی بے مقصد زندگی میں اتنا اکتا چکے تھے اور کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتے تھے, تو انہوں نے ایک دن پٹیالہ کے راجا سے کہا کہ تمہارے شہر میں سیشن جج کی کرسی خالی ہے تو تم مجھے سیشن جج کیوں نہیں لگا دیتے. میں چاہتا ہوں کہ عوام کو انصاف دلواؤں اور میرٹ پر فیصلے کروں. اس دور میں سیشن جج کی تعیناتی وائس رائے کی جانب سے کی جاتی تھی. بھئی پھر کیا تھا, پٹیالہ کے راجا نے کھڑک سنگھ کے لیے سیشن ججی کا پروانہ حاصل کر لیا اور کھڑک سنگھ وہ جج کھڑک سنگھ بن گئے. پہلا ہی مقدمہ جو ہے وہ جناب ایک قتل کا آ گیا. مقدمے میں 4 ملزمان تھے جن پر قتل کا الزام تھا اور ایک خاتون جس کے خاوند کو قتل کیا گیا تھا. اچھا, جج کھڑک سنگھ نے خاتون سے پوچھا کیوں بی بی کیا ہوا تھا. خاتون نے پوری رودات سنائی کہ کس طرح ان چاروں نے اس کے خاوند کو قتل کیا. کھڑک سنگھ نے چاروں ملزمان سے پوچھا کہ تم نے اس کے خاوند کو مارا ہے, لیکن چاروں ملزمان نے ظاہر کے جرم سے انکار کیا. جج کھڑک سنگھ نے کہا کہ مجھے تو تم سب شکل سے ہی قاتل لگتے ہو, تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی. یہ کہہ کے کھڑک سنگھ ابھی اپنا فیصلہ لکھوانے ہی والے تھے کہ ایک شخص مائی لارڈ کرتا ہوا اٹھا اور بولا مائی لارڈ پہلے میری بات تو پوری تفصیل سے سن لیں. کھڑک سنگھ نے پولیس آفیسر کو بلا کر پوچھا بھئی یہ کون ہے.
پولیس آفیسر بولا حضور یہ ان ملزمان کا وکیل ہے. کھڑک سنگھ بولے ملزمان کا وکیل ہے یعنی انہی کا ساتھی ہے تو یقیناً اس نے بھی ملزمان کی مدد کی ہوگی. یوں کھڑک سنگھ نے ملزمان کے وکیل کو بھی سزا سنا دی. پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر شہر میں قتل کے مقدمات اور وکیل دونوں ہی کم ہو گئے. تو جناب کچھ ایسی ہی صورتحال پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور وکلا کے ساتھ بھی ہے. اب وکلا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کسی تحریک کو پاکستان تحریک انصاف سے جوڑ کر انہیں بھی کہیں ملک دشمن ہی نہ قرار دے دیا جائے، اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں. تو پھر یہی وجہ ہے نا کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججوں کے استعفے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط اور دہائیاں بھی وکلا کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، اور رہی صحیح کسر وہ حکومت کی دی ہوئی جو گرانٹس ہیں وہ پوری کر دیتی ہیں. اچھا ویسے 3 ماہ پہلے سہیل آفریدی نے بھی 42 کروڑ روپے کی ایک گرانٹ پشاور ہائی کورٹ بار کو جاری کی تھی، لیکن وکلا کھڑک سنگھ کے خوف سے سڑکوں پر پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ لڑنے کے لیے عوام کے ساتھ جانے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ مقدمہ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو خود ہی لڑنا پڑے گا. اب ایک اور اہم خبر وہ اداروں کی نجکاری کے حوالے سے ہے. پی آئی اے سے جان چھڑانے کے بعد اب مزید اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور 11 میں سے 9 بجلی تقسیم کار ادارے پرائیویٹائزیشن پروگرام میں شامل ہیں. ان میں اسلام آباد، فیصل آباد، گوجرانوالہ، لاہور، ملتان، حیدرآباد الیکٹرک، پشاور اور سکھر کی تقسیم کار کمپنیاں شامل ہیں. جبکہ نجکاری بورڈ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی سفارش کر دی ہے. تو یوں جناب حکومت کی چاروں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں رہنے کا امکان ہے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو واقعی میں کوئی ونڈر بوائے نہ مل جائے. اچھا اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب نے پی آئی اے کی بحالی کے بعد بلو اکانومی میں سرمایہ کاری پر بھی اپنی نظریں مرکوز کر دی ہیں. اب بلو اکانومی اصل میں سمندر سے جڑی معاشی سرگرمیاں ہیں جن میں سمندری تجارت، جہاز رانی سے لے کر ماہی گیری تک بے شمار شعبے شامل ہیں. یہاں تک کہ شپ بریکنگ انڈسٹری اور سمندر کی تہہ سے تیل کی تلاش بھی بلو اکانومی کا حصہ ہے. اب ذرائع کے مطابق عارف حبیب کی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن یا PNSC کی انتظامیہ کے ساتھ اہم ملاقات بھی ہوئی ہے، اور عارف حبیب کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے سمندری وسائل زیادہ تر غیر استعمال شدہ ہیں اور ملکی جی ڈی پی میں ان کا حصہ صرف 0.5% ہے. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن 2030 تک جہازوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 54 کرنا چاہتی ہے تاکہ سالانہ $6 ارب کی سرمایہ کاری حاصل ہو سکے. اچھا ویسے اب جس حساب سے عارف حبیب پاکستان کی معیشت میں حصے دار بن رہے ہیں نا، تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت انہیں آؤٹ سورس کر دی جائے گی، اور پھر جب وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ وہی ہوا کیا ہے. آج والے کل آنے والوں کو چور ڈاکو کہیں گے، اور کل آنے والے آج والوں کو پاکستان لوٹنے کا الزام دیں گے، اور پھر اسی طرح سے یہ ملک چلتا رہے گا. چلیں عارف حبیب صاحب کو ستاروں پر کمن ڈالنے کے بعد اب پاکستان کے سمندروں کا سینہ چیرنے کی جستجو مبارک ہو. اللہ کرے کہ اس میں واقعی کوئی نہ کوئی خیر کی بات نکل آئے اور معیشت کی اس آؤٹ سورسنگ سے پاکستان واقعی آگے بڑھ جائے. آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.